24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन चौथी जमात की मुआशरती उलूम के बाब नंबर 2 पर दूसरा और आखिरी सेशन है और इसका उन्वान है इब्लाग। बच्चों को इब्लाग के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, मौजू का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। मोहतरम टीचर, मैं कभी कभी याद दहानी करवा दिया करता हूँ, ये जो मैं लिखता हूँ कि ये हर्फ आखिर नहीं है, बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए, तो इससे मेरी मुराद ये है कि अगरचे मैं आपके लिए कुछ तमहीद तजवीज़ करता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि इस पे इक्तिफा न कीजिएगा और वाकई ये हर्फ आखिर नहीं है। आप कोशिश करते रहना कि इस तमहीद को जो मैं तजवीज़ कर रहा हूँ आप और भी बेहतर कर सकते हैं। आप इस पे सोचते रहा करें कि कोई और ख्यालात आपके जहन में आए, आप इसको बेहतर करें, अच्छे से अच्छी तमहीद आप उठाएं। बच्चों से दर्ज झैल सवालात पूछें। पहला सवाल है कि आप अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, यानी किस जरिए से पहुंचाते हैं। वो जवाब देंगे, मुख्तलिफ जवाब देंगे, लेकिन आपने अपनी बच्चों के साथ गुफ्तगू के जरिए उन्हें इस जवाब तक लाना है कि हम अपनी बात दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं या लिखकर पहुंचाते हैं, या इन दोनों कामों के अलावा हम इशारों से भी बात पहुंचा सकते हैं। अगला सवाल है कि किसी बहुत बड़े वाक़े की खबर दुनिया भर में चंद सेकंड में कैसे पहुंच जाती है। तो इसका भी उसी तरह पहले सवाल की तरह गुफ्तगू के जरिए आपने इस जवाब तक लाना है कि ये तेज़ तरीन इलेक्ट्रॉनिक ज़राए की मदद से दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, यानी इंटरनेट के ज़रिए, और इस तरह किसी भी वाक़े की खबर चंद सेकंड में हर जगह पहुंच जाती है। आखिरी सवाल है कि मालूमात के इस तबादले के लिए कौन सा ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसका जवाब है कि ये लफ्ज़ है इब्लाग, जिसे अंग्रेज़ी में कम्युनिकेशन कहते हैं। और बच्चों को बताएं कि वो इस बाब के इस हिस्से में इब्लाग के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं। अब आप बच्चों को बाब के इस हिस्से के दर्ज झैल मशमूलात से आगाह करें, जो 2 ही हैं। एक तो इब्लाग के मानी, इसलिए कि ये बहुत अहम इस्तिलाह है, लफ्ज़ है। कम्युनिकेशन, इसके बहुत सारे पहलू हैं और बच्चों को आप बताएंगे कि बच्चों आप इब्लाग के मानी पढ़ेंगे इस बाब के इस हिस्से में, और उसके बाद आप ज़राए इब्लाग के बारे में पढ़ेंगे, यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तदरीसी तैयारी के लिए मशवरे। आपको मुहैया किए गए निसाबी ब्रेकअप के मुताबिक बाब के इस हिस्से को असबाक में तकसीम करें और उनके मुताबिक अपने सबकी मंसूबे तैयार करें। फिर ख़ास तौर पर मोहतरम टीचर याद रखें कि इब्लाग यानी कम्युनिकेशन वसी और गहरे मानी वाला लफ्ज़ है। इसकी तफहीम को यकीनी बनाएं, और तफहीम से मुराद दोनों तरह की तफहीम, यानी पहले तो आप अपनी तफहीम को यकीनी बनाएं, हर पहलू से इसके बारे में पढ़ें, और उसके बाद फिर ये भी यकीनी बनाएं कि बच्चे समझ गए हैं इब्लाग के बारे में। और इस ज़िम्न में गैर लफ्ज़ी इब्लाग यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में मुताला करें। आम जुबान में इसको बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं,
یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے، یعنی آپ الفاظ کا استعمال کیے بغیر جو کمیونیکیشن کرتے ہیں اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے. باڈی لینگویج کو اردو میں کیا کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، اس کا ترجمہ کسی بہت بڑے ایک اسکالر نے کیا ہوا تھا کہ اس کو ہم بدن بولی کہہ سکتے ہیں، باڈی لینگویج کو. الیکٹرانک میل کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کریں. معلوم ہوگا یقیناً آپ کو، لیکن یہ جو ہم میسیجز بھیجتے ہیں، ای میل بھیجتے ہیں، الیکٹرانک میل کا مطلب ہی ای میل ہے، اور پھر پہلے سے کافی سوچ بچار کر کے منصوبہ بندی کریں کہ دی گئی سرگرمیوں یا عملی کام کو کیسے کروایا جائے. سرگرمیوں کو قابل عمل اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں. اس پہ میں اس سے پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف. ابلاغ لفظ کے معنی ہے پہنچانا یا بھیجنا، بلکہ پہنچانے اور بھیجنے کا عمل، جس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. اور سمجھنے کو بھی ابلاغ کہتے ہیں. یعنی آپ نے کوئی بات کی اور آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو اس بات کا ابلاغ ہو گیا، یعنی انہوں نے سمجھ لیا. لیکن ابلاغ کے اس باب میں جو استعمال ہوا ہے یہ لفظ، تو اس کے معنی کمیونیکیشن ہے، یعنی پہنچانا اور بھیجنا یا پہنچانے اور بھیجنے کا عمل. صدیاں، صدی کی جمع، 100 سال کا عرصہ. سینچری، مدار، یہ جغرافیے کا لفظ ہے. آربٹ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، وہ راستہ جس پر سیارے یا ستارے وغیرہ ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو وہ جس راستے پر چلتی ہے گھومتے ہوئے، گردش کرتے ہوئے، وہ اس کا مدار ہے یا آربٹ ہے. تہنیتی، تہنیت سے یہ لفظ بنا ہے، اور اس کے معنی ہے، تہنیت کے معنی ہے مبارکباد یا مبارک، تبریک، اور تہنیتی یعنی مبارکباد سے متعلق، مبارکباد کا. دہائی، 10 سال کا عرصہ. ڈیکیڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، 10 years period. منسلک، جڑے ہوئے. اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب. پہلا ہے جو اس میں باب میں استعمال ہوا ہے لفظ، عالمی گاؤں، گلوبل ولیج جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور زیادہ تر استعمال یہی ہوتا ہے، گلوبل ولیج. اب آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ دنیا پوری کو گلوبل ولیج کیوں کہتے ہیں، یعنی عالمی گاؤں کیوں کہتے ہیں. جدید ذرائع ابلاغ کی وجہ سے پوری دنیا ایک گاؤں کے لوگوں کی طرح ایک دوسرے سے رابطے میں ہے. محترم ٹیچر، آپ نے عالمی گاؤں کے تصور کو واضح کرنے کے لیے بچوں کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ اس کو، دنیا کو گلوبل ولیج کہتے ہیں، گاؤں کہتے ہیں، تو کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، پوری زمین ہے. گاؤں ایک چھوٹی سی آبادی ہوتی ہے، اس سے چھوٹی آبادی نہیں ہوتی گاؤں. اب گاؤں کی ایک صفت یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی آبادی ہے، جس میں چند ہزار، 2-3 ہزار لوگ ہوں گے. وہ اتنی چھوٹی آبادی ہے کہ ہر آدمی گاؤں کا ہر دوسرے آدمی کو جانتا ہے، وہ ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں. اب جو ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن ہے، فون ہے، آپ کا موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، آپ کا انٹرنیٹ ہے جس کے ذریعے آپ ای میلز بھیجتے ہیں، آپ کا سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے. سو ان ذرائع کی مدد سے اب دنیا بھر کے لوگ آپس میں اسی طرح رابطے میں رہتے ہیں
جس طرح ایک گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. اس لیے دنیا کو اب ان جدید ذرائع ابلاغ کی وجہ سے گلوبل ولیج یا عالمی گاؤں کہا جاتا ہے. اگلا نقطہ ہے محترم ٹیچر، کمیونیکیشن یا ابلاغ سے متعلق بہت اہم سوال. ہم کیسے سمجھیں کہ ابلاغ ہوا ہے یا نہیں؟ اب پہلے میں پڑھ دیتا ہوں جو جملہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ابلاغ تب ہوگا، یہ اس پر ذرا آپ غور کیجیے گا سنتے ہوئے محترم ٹیچر. دیکھیے، ابلاغ تب ہوگا جب کسی کی کہی یا لکھی ہوئی بات سننے یا پڑھنے والا انہی معنوں میں سمجھے جن معنوں میں کہنے یا لکھنے والا اسے سمجھانا چاہتا ہے. یہ جو انگریزی میں نیچے لکھا ہوا ہے ٹرانسفرنس آف میننگ ود انڈرسٹینڈنگ، میں اس کی تشریح بھی کر دیتا ہوں. دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں محترم ٹیچر، اور آپ بچوں کو بھی یہ مثال دیجیے گا، سمجھائیے گا اس کے ذریعے. فرض کریں آپ نے اسکول کا ایک نائب قاصد ہے، میں لفظ پین استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لفظ کو پسند نہیں کیا جاتا، اور اس سے بھی زیادہ چپراسی، اب اس کے لیے نائب قاصد استعمال. فرض کریں آپ اسکول کے نائب قاصد کے ذریعے کسی اور ٹیچر کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں. آپ نائب قاصد کو بلا کے کہتے ہیں کہ جائیے اور فلاں ٹیچر کو میرا یہ پیغام دے دیجیے. اب وہ پیغام کمیونیکیشن ہے، ابلاغ ہے دو افراد کے درمیان. اچھا، اب اس میں ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض اوقات ہم اس طرح جب کوئی پیغام کسی شخص کے ذریعے کسی دوسرے شخص تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو فرض کریں، اسی مثال میں آپ نے نائب قاصد کو وہ بات بتائی جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے ٹیچر کو جا کے بتائے. اب جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں ایک سیکنڈ رکو، کیا بتانا ہے ذرا دوبارہ مجھے خود بتاؤ کہ تم نے جا کے اس ٹیچر کو کیا بتانا ہے. آپ مانیں گے محترم ٹیچر کہ بعض اوقات وہ جب نائب قاصد آپ کو وہ پیغام جو آپ اسے بتا چکے ہیں وہ آپ کو سناتا ہے تو وہ عین اسی طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ نے اس کو بتایا. تو پھر آپ اس کی درستی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ پیغام یہ ہے اور اس طرح آپ نے دینا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے اوپر لکھا کیوں ہے کہ ابلاغ تب ہوگا جب کسی کی کہی یا لکھی ہوئی بات سننے یا پڑھنے والا انہی معنوں میں سمجھے جن معنوں میں کہنے یا لکھنے والا اسے سمجھانا چاہتا ہے. اب میں اس کا مطلب بھی بتا دوں، ٹرانسفرنس آف میننگ ود انڈرسٹینڈنگ، اس کا ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے کہ آپ کی بات جب دوسرے شخص تک پہنچے تو وہ انہی معنوں میں سمجھے ود انڈرسٹینڈ. ٹرانسفرنس ہو رہی ہے آف میننگ، جو آپ کا مطلب ہے وہ انہی معنوں میں سمجھے جس معنوں میں آپ اسے سمجھانا چاہتے ہیں. اچھا، اب اس کا ایک اور اہم پہلو میں آپ کے گوش گزار کرتے چلوں محترم ٹیچر. دیکھیں، یہ جو ٹیچنگ ہے، یہ جو تدریس ہے، یہ بھی تو کمیونیکیشن ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کو ایک اچھا کمیونیکیٹر بھی ہونا چاہیے. آپ جو پڑھاتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ تک انہی معنوں میں پہنچنا چاہیے جن معنوں میں آپ اسٹوڈنٹس تک کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں. اگر وہ انہی معنوں میں نہیں پہنچی اس کا مطلب ہے ابلاغ نہیں ہوا، کمیونیکیشن نہیں ہوئی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. اسی لیے کہتے ہیں محترم ٹیچر کے
انگریزی میں کہ کلیئرٹی از این ایڈ ٹو کلیئرٹی. اگر آپ کسی چیز کو کلیئرلی سمجھ رہے ہیں، کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ، تو پھر ہی آپ بچوں کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا سکیں گے اور وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. آپ اگر خود کلیئر نہیں ہیں تو پھر دوسرے بھی کلیئر نہیں ہوں گے. اس سے آگے ہے پکٹوگرام، تصویری تحریر. اس کا ذکر ہے باب کے اس حصے میں. یہ ہے کوئی تصویر جو کسی چیز کی تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے. یہ میں نے پھر آپ کو دکھانے کے لیے ایک پکٹوگرام بنا کے یہاں پیش کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اسٹار، سرکل، ہیکساگون، ٹرائنگل، اسکوائر، اسٹار ٹو پینٹاگون، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے آگے ان کی تعداد دے دی گئی ہے تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے. اس کو پکٹوگرام کہتے ہیں. اس کے بعد ہے تحریری علامت. اس کو آئیڈیوگرام کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی علامت یعنی سمبل جو کسی چیز کے خیال کو ظاہر کرے. مختلف علامتیں ہیں، ہر علامت کا ایک خاص مطلب ہے، لیکن میں مثال اس میں دوں گا جو بچے آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ٹریفک سے متعلق آپ بورڈز دیکھتے ہیں سڑکوں پر، اس میں علامتیں دی ہوئی ہوتی ہیں. مثلا کسی بورڈ پر ایک نشان بنا کے گاڑی کا اس کو کراس کیا ہوتا ہے لائن سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پارکنگ منع ہے. اب اس میں بھی یہ جو نیچے میں نے امیج دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں سب سے پہلے لیفٹ پہ چائے کا کپ اور ساسر یہ بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی کیفے ہے، کوئی کینٹین ہے، وٹ ایور، تو اس میں آپ کو چائے وائے پیش کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہے ایف ایم چینل. ایف ایم چینل تو آج کل بہت عام ہے. ایف ایم چینل سے بنتا کیا ہے؟ اس سے بنتا ہے فریکوینسی ماڈیولیشن چینل. آج کل ایف ایم تو بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ ان ہے، گاڑیوں میں خاص طور پر لوگ جب اپنی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو ایف ایم چینل سنتے ہیں. اب یہ جو ماڈیولیشن، فریکوینسی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ مختلف یعنی پاور یا فریکوینسی پر وہ ایلوکیٹ ہو جاتی ہے فریکوینسی، پھر اس پہ کوئی اور نہیں آ سکتا. اور یہ جو ماڈیولیشن جس کو آپ کہتے ہیں، ماڈیولیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کی کوالٹی کو اس طرح بدلنا کہ وہ اونچی اور واضح ہو جائے. اب ایف ایم چینلز میں شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن میں چونکہ سنتا ہوں، ریڈیو کے ذریعے بڑی فریکوینسی کی آواز نشر کرنے والا چینل پاکستان میں جو سب سے جس کی وسیع رینج ہے، پورے پاکستان میں سنا جاتا ہے، وہ ہے ایف ایم 89.4. اب یہ 89.4 اس کی فریکوینسی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فریکوینسی پہ پھر کوئی اور چینل نہیں آ سکتا. اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف. سرگرمی یہ ہے کہ طلباء کو ای میل سے متعارف کروانا. یہ اس سرگرمی کو کرنے کے لیے آپ انہیں کسی ایک ای میل کا عکس دکھاتے، مثلا پرنسپل کی طرف سے والدین کو بھیجی گئی ای میل، یا وہ دکھانے کے بعد جب وہ ای میل دیکھ لیں گے تو پھر آپ انہیں یہ سرگرمی آپ دیں اور بتائیں کہ وہ اپنے دوست کو ای میل لکھیں. اس سے انہیں ای میل لکھنے کا تجربہ ہوگا. محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی. آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ ناصر.